सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया और मैं हूं आपकी होस्ट गौरिश। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर दिया है जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। गुज़िश्ता अगर 6 माह की बात करें तो इसराइल ने गज़ा में बदतरीन जंगी जराइम का इर्तिकाब करते हुए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की कोशिश की। इसकी नज़ीर हालिया तारीख में नहीं मिलती है। ऐसे में ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले ने खत्ते में हालात को मज़ीद संगीनी से दो चार कर दिया है। अब ईरान का ये दावा है कि इसने 50% अहदाफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है, जबकि इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल का कहना है कि इसने 98%, अब ये याद रखिएगा, 98% ईरानी मिसाइल और ड्रोन को तबाह कर दिया है। ताहम कुछ मिसाइल इसराइली सरजमीन पर गिरे हैं। नुकसानात की तफसीलात अभी पूरी तरह से मुकम्मल सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन अहम यह है कि पाकिस्तान ने फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया है। कहा कि खत्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जाए। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास की अगर बात करें तो वो इजलास भी अब तलब कर लिया गया है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब। सबसे पहले कमर चीमा साहब, क्या कहिएगा इस वक्त जो ये सूरत हाल है, ईरान ने हमला कर दिया है इसराइल पे, जो कि अगर देखा जाए तो उसका दिफाई हक है, लेकिन अगर अहम सवाल की बात करें तो इस वक्त ये है कि अब खित्ते में इसके क्या असरात होंगे और अब ये सूरत हाल फिर आगे किस तरह से बढ़ती हुई देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ने ये जो हमला किया है ये उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। दूसरा, ईरान ने पहले बता दिया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरानियंस कहते हैं कि हमने यूएन चार्टर को सामने रखते हुए, यानी कि इंटरनेशनल लॉ में ये हमारा हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, उसको देखते हुए हमने ये हमला किया है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरानियंस नहीं चाहते थे कि ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हों या कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि इजराइल मजबूर हो कि वो रिटेलिएट करे। अगर आप अमेरिकी लीडरशिप की स्टेटमेंट्स चेक करें जो कि अभी तक आई हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी यही कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं जब तक डिफेंसिव रहना होगा। हम ऑफेंसिव लॉन्च में इजराइल के साथ नहीं हैं, हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने भी यही कहा, लॉयड ऑस्टिन ने, कि अगर इजराइल कुछ करना चाहता है तो हमें पहले बताएं। इट मींस कि ये एक वार्निंग होती है कि आप कुछ ऐसे ना कीजिएगा। तीसरा, जो व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आई थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम इसको डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि G7 के फोरम से। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा उस स्टेटमेंट में कि ईरान ने मिलिट्री टारगेट्स जो है वो किए हैं, मिलिटरीली टारगेट किया और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे टारगेट किए हैं। इसका मतलब यही था कि जिस तरह इजराइल ने ईरानी फौजियों को शहीद किया, इसी तरह ईरान ने भी मिलिट्री टारगेट्स जो है वो हिट किए हैं। सो इट मींस कि ये सिविलियंस का मसला नहीं है। देखा जाए तो खित्ते के ममालिक देखें तो लार्जली किसी बड़े मुल्क ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सब खामोशी से देख रहे हैं कि ईरान क्या करता था, क्या करेगा। ईरान ने हमला तो कर दिया, लेकिन अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेस चाहती हैं कि मजीद पैनिक क्योस ना फैले, अनसर्टन सिचुएशन ना बने और किसी तरह इजराइल जो है वो मजीद रिटेलिएशन ना करे, ताकि एक जंग का एक नया साइकिल ना शुरू हो जाए और जो जंग है उसका जो सर्कल है वो गजा से निकल के पूरे खित्ते में चला जाए। देखें, ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जो इजराइल की पोजीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बीच में इराक आता है, बीच में जॉर्डन है, बीच में साथ में सीरिया है, इजिप्ट है, सो और बहुत सारे ममालिक हैं, लेबनान है। तो इस खित्ते में अगर इस तरह जंग हो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले करें तो पूरे का पूरे खित्ते की एयर स्पेस बंद करनी पड़ेगी। तमाम जो इंटरनेशनल बड़े वाटरवेज हैं, रेड सी है, उसके बाद आपके स्ट्रेट ऑफ हार्मस है या जो स्विस कैनाल है, सबको बंद करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड भी बंद करनी पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल स्पेस भी बंद करनी पड़ेगी।
سو میرا نہیں خیال کہ امریکنز یا باقی انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے گی کہ اس حوالے سے اسکلیشن ہو کہ معاملات خراب ہوں. سو لگتا یہ ہے کہ اس اسٹرائک کے بعد اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو سچویشن تو آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کو انٹرنیشنل اتحادی اس کو انکریج نہیں کریں گے. جو سٹیٹمنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سے یہی لگتا ہے. جی اچھا, اس وقت خرم عباس صاحب, آپ سمجھتے ہیں اگر ایران کی بات کریں تو میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کے پاس بخوبی موجود ہے, سب جانتے ہیں, لیکن اسرائیل کی بات کریں تو اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا وہ بڑا دعویٰ کرتا دکھائی دیتا ہے. تو کیا ایرانی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ واقعی پیدا کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو ڈیفنس یا ایگریسو جو ٹیکنالوجیز ہیں اس سے زیادہ جو پولیٹیکل انٹینٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر چیمہ نے بھی ایک اشارہ دیا کہ جو اتحادی ہیں اسرائیل کے, انہوں نے تو کوشش کی ہے کہ اس کو اب ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. دوسری طرف دیکھیں تو ایران کے جو اسپوکس پرسن ہیں جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہیں UN میں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب اس مسئلے کو آپ کنکلوڈ ہی سمجھیں, کیونکہ ایک اٹیک جو 1 اپریل کو ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے اس کا جواب ایران نے دے دیا. لیکن میری جہاں تک ریڈنگز ہیں وہ یہ کہ اسرائیل ڈیفینیٹلی رسپانس دے گا, اور اس کی زیادہ تر ریزنز جو ہیں وہ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں. دیکھیں اس وقت جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اسرائیل کے اندر, نیتن یاہو اسپیشلی جو اس وقت فیس کر رہا ہے, اسرائیل واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا غزہ بنایا جائے گا اور ریٹیلیٹ تو ہوگا, ریٹیلیشن ہوگی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی نیتن یاہو کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے. اس وقت بھی بہت سارے ہاسٹیجز جو ہیں وہ غزہ میں حماس کی قید میں ہیں, جس کی وجہ سے اسرائیل میں اس کے خلاف کافی زیادہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اب ان مظاہروں کی وجہ سے نہ صرف اس کے گھر کا گھراؤ ہوا بلکہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے کنیسٹ, اس کا بھی انہوں نے گھراؤ کیا اور مختلف مظاہرین نے وہاں پہ مظاہرے کیے ہیں. ایک کیبنٹ ممبر نے آلریڈی استعفیٰ بھی دیا تھا پچھلے دنوں. تو ڈیفینیٹلی اس جو ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر ہے, جو عوام کا توجہ ہے وہ ہٹانے کی کوشش ڈیفینیٹلی اسرائیل کی طرف سے ہوگی اور ایگریشن لازمی ہوگا. جو لائیڈ آسٹن نے بیان دیا ہے, میرے خیال میں انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل حملے سے پہلے ہمیں اعتماد ملے اور ہمیں بتائے. اس سے یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. اگر اسرائیل کچھ ایسا اٹیک کرتا ہے تو یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پھر تاکہ آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ الائز کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے مجھے اسکلیشن بڑھتی ہوئی نظر اس میں آتی ہے. جو میرا کنسرن ہے ایز اے پاکستانی وہ یہ کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اگر وہ فردر اسکلیٹ ہوتی ہے تو ہمارا جو ایک جو لائن آف کمیونیکیشن ہے, جو آئل کی جو شپمنٹس وغیرہ ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوں گی. ایک میں یہاں پہ امپورٹنٹ جو نیوز میرے خیال میں مس ہو گئی اوور آل ان سارے بڑے انسیڈنٹس میں, وہ یہ کہ آج ایران نے ایک اسرائیلی بحری جہاز کو بھی اسٹریٹ آف ہرمز میں قبضے میں لیا ہے, جس میں 2 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو تو رہا کر دیا جائے گا, بٹ میرے خیال میں یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا میسج ہے کہ یہ جو انہوں نے بحری جہاز کو قبضے میں لیا ہے, کہ یہ میسج یہ ہے کہ اگر آپ فردر اسکلیٹ کرتے ہیں تو اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم بلاک کر دیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ایک پیٹرن ہے دنیا کے اندر, وہ یوکرین اور رشیا کی جس طرح جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو کروڈ آئل تھا وہ $75 پہ تھا, اور وہ بڑھ کر 1 مہینے کے اندر اندر $113 پہ چلا گیا. اگر دیکھیں تو جو فرائیڈے کو مارکیٹ کلوز ہوئی ہے وہ کلوز ہوئی ہے $85 پہ. تو میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ڈالرز جو ہیں دوبارہ سے اس میں جو کروڈ آئل ہے اور برنٹ آئل ہے اس میں اضافہ ہوگا کل جب مارکیٹ کھلے گی منڈے والے دن. اچھا قطع کلامی کی معذرت, لیکن اس سے قبل آپ نے فرمایا کہ کوآرڈینیٹڈ ہوگی اسرائیل کی جانب سے, تو ایران نے تو اپنا دفاعی حق یقینی طور پہ استعمال کر لیا ہے, لیکن اگر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا؟ پھر وہی سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ خطے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اسرائیل کی جو اٹیکس ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. کیا وہ ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے ایران کی حدود کے اوپر, یا وہ اٹیک کرتا ہے ایرانی فورسز کو جو کہ اس وقت عراق میں یا شام میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے پھر لاہ عمل یا جو بھی ریٹیلیشن ہوگی وہ اس حوالے سے پھر دیکھا جائے گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایکسپینشن تو پھر اگر ایران کی دیکھا جائے تو ایران کی آلریڈی جو یمن کے اندر فورسز موجود ہیں, جس طرح سے ان کے الائز موجود ہیں, پھر لبنان میں موجود ہیں,
پیلسٹائن میں بھی موجود ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک وہ سینٹیمنٹ تو موجود ہے اینٹی یو ایس اینٹی اسرائیل. تو یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ رکیں گی نہیں, وہ فردر جو ہے وہ ایکسپینشن کی طرف ہی معاملہ جائے گا. ایکسپینشن کی طرف معاملہ جائے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا خرم عباس صاحب. لیکن چیمہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے؟ اگر واقعی جا رہا ہے, سمجھتے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کا کوئی اس پہ رد عمل آ سکتا ہے, یا پھر اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ عرب ممالک کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا یا باقی مسلم امہ اس میں بات کرے گی, کیونکہ ساری کی ساری مسلم امہ پچھلے 8 مہینے سے خاموش ہے. جبکہ غزہ کے اندر جس بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کو قتل کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کرمنل سائلنس ہے اور مسلم دنیا کی بھی ایک کرمنل سائلنس ہے. لیکن ہر ملک کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے, اور وہ اینڈ پرٹیکولرلی ایران آپ کو پتہ ہے خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا ہے. اس سلسلے میں وہ بھی پراکسیز کا استعمال کرتے ہیں, وہ بھی جتنے بھی لیگل انلیگل طریقے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, بھلے وہ یمن ہو, عراق ہو, سیریا ہو, لیبنان ہو. ایران کے فٹ پرنٹس پورے خطے میں موجود ہیں. سو اس کی وجہ سے خطے کے اندر ایران کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ عرب ممالک یا مسلم ممالک اس کو پسند نہیں کرتے ان کی پالیسیز کو. لیکن کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ صرف ایک ہی ملک تھا ایران جو کہ ٹیکنیکلی شاید جو فلسطینیوں کے لیے بول رہا تھا یا غزہ کے لوگوں کے لیے بول رہا تھا, اسی لیے جو ہے وہ اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ بڑی اوفینسو رہتی ہے وین اٹ کمز ٹو اسرائیل. سو جو جتنی بھی عرب لیڈرشپ ہے یا اسلامک لیڈرشپ ہے وہ تو خاموش ہے اور رہے گی. ہاں, انٹرنیشنل لیڈرشپ سے بڑی توقع ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ سائیڈز لینے کے, بجائے اس کے کہ وہ کچھ ایسی سائیڈز لیں جس سے مزید ایک گلوبل اوپینین جو ہے وہ تقسیم پیدا کرے ویسٹ اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے درمیان, میرا خیال ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور خاص طور پہ G7 کو اور جو سیکیورٹی کونسل ہے ان کو کوئی ایسے قدم نہیں اٹھانے چاہیے جس سے دنیا میں زیادہ تفریق پیدا ہو, زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں, اور عالم اسلام کا اور دنیا کا اوور آل جو امن ہے وہ خراب ہو جائے. اچھا چیمہ صاحب, سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ اتحادی تو اسرائیل کا امریکہ ہی ہے. اگر اسرائیل ایک سخت رد عمل اختیار کرتا ہے آنے والے وقت میں, جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ رد عمل دیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے, تو پھر اس پہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس وقت امریکہ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ جی چیمہ صاحب. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جی دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے فٹیگ ہے. دیکھیں پچھلے 6-7 مہینے میں اسرائیل نے جو بھی کیا ہے اس کا سارا جو برڈن ہے وہ تو امریکہ کے اوپر گرتا ہے. جب امریکہ سیکیورٹی کونسل میں بہت ساری قراردادوں کو جنگ بندی کی ویٹو کر دیتا ہے, جب امریکہ اسرائیل پہ پریشر نہیں ڈالتا کہ وہ جتنے بھی کمبیٹنٹ اینڈ نان کمبیٹنٹ کے درمیان فرق پیدا کر سکے, جب امریکہ جو ہے وہ جب اسرائیل جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ ہیومینیٹیرین سپورٹ پہنچے, تو پریشر تو امریکہ کے اوپر ہی آتا ہے. سو امریکہ کے اوپر بہت سارے آلریڈی پریشر ہیں. یہ جو سال ہے یہ امریکہ کے اندر الیکشنز کا سال ہے. سو آلریڈی ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹ کی بڑی ٹسل ہے, اور بہت سارے ڈومیسٹک فارن پالیسی کے انفلیشن کے مسئلے ہیں جو ڈیل کرنے ہیں. یہ ایک نیا ایشو ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اوائڈ کرے گی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے, اگر برطانیہ, امریکہ اور باقی ممالک سپورٹ نہ کرتے تو اسرائیل اکیلے ان تمام میزائلز کو اور ڈرونز کو نہیں گرا سکتا تھا, اور ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے, یہ جو باقی ان کے جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ نہیں چل سکتے تھے. سو کہیں نہ کہیں پہ امریکہ سمجھے گا کہ یہ جنگ نہ پھیلے, ورنہ یہ جنگ تو امریکہ کو لڑنی پڑے گی. بھلے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینسو ہیں, ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے ایک اوفینسو اپروچ میں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ بھلے ان دا کاسٹ آف دا منی, پیسے دینے کی شکل میں ہو, ویپنز دینے کی شکل میں ہو, ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سپورٹ کے حوالے سے ہو, یہ باتیں چل رہی ہیں. ابھی فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا
کہ امریکہ کے جو ایک سینیٹر ہیں چک شومر وہ کہہ رہے تھے کہ جی بائی پارٹیزن نیشنل سیکیورٹی ایڈ پیکج اعلان کیا جائے اسرائیل کے لیے. سو امریکہ جو بھی کرے گا ایک اس کے لیے بہت کچھ ایٹ ہوم ان کو بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. سو مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو کہ آلریڈی ان کی اٹینشن ڈیوائیڈڈ ہے یوکرین میں. آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ اس طرح سے نہیں کودے گا اس تمام تر معاملے پہ، تو واقعتاً ایسا ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کس طرح سے؟ اور صدارتی لیول پہ بھی اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی سخت رد عمل اختیار نہ کرے کیونکہ پورے خطے کے لیے پھر نقصان دہ. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے امریکہ کے اندر بھی، اور اسرائیلی جو لابی ہے، جو یہودی لابی ہے، وہ امریکہ کے اندر بہت سٹرونگ ہے، اور وہ سب سے بڑے اس وقت ڈونرز ہیں مختلف صدارتی امیدواروں کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی ایک بہت ہی سخت بیان دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر کہ اگر میں صدر ہوتا تو اسرائیل پہ اوپر ایران کبھی بھی حملہ نہ کرتا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی کمپلشن ہوگی کہ وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ شو کرتا رہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز ڈیفینیٹلی وہ رہیں گی. اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو اس وقت میرے خیال میں جو ریجنل کنٹریز ہیں اس میں قطر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. شاید وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک وہ ڈپلومیسی کا رول پلے کر سکتا ہے. آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو غزہ کے اندر بھی قطر نے کوشش کی ہے ٹروز کروانے کی. اس کے علاوہ جو سیز فائر کروایا تھا ریسنٹلی، تو ایک وہ کوشش جو ہے وہ میرے خیال میں ریجنل کنٹریز میں قطر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کنٹری ایسا ہے جو کر سکتا ہے. یقینی طور پہ معاملے پہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کوئی دو رائے نہیں ہے ناظرین کہ ایران نے اپنا دفاعی حق استعمال کیا. تمام تر صورتحال پہ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، ڈاکٹر قمر چیمہ دفاعی تجزیہ کار اور خدم عباس سیکیورٹی ایکسپرٹ. فی الوقت ابھی بریک کا وقت ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ پل پل تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ یوں کیونکہ ناظرین جب سے جو موجودہ حکومت ہے وہ اقتدار میں آئی ہے اور یقینی طور پہ چند روز گزرے ہیں اور بے شمار جو ہے وہ معاشی ہو، عدالتی ہو یا پھر سیاسی چیلنجز ہو، موجودہ حکومت کو، شہباز حکومت کو ان چیلنجز کا سامنا ہے. اب اس تمام تر صورتحال پہ بات یہ ہے، ایک اور امتحان جو موجودہ حکومت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو 6 جماعتی گرینڈ الائنس ہے وہ حکومت کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے اور اس کو ایک نام دیا گیا ہے تحفظ کے آئین کا. وہ واقعی تحفظ کا آئین ہے یا پھر اس کے پیچھے سیاسی مقاصد چھپے ہیں؟ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اور شہباز حکومت کے لیے یہ 6 جماعتی گرینڈ الائنس کوئی واقعی مشکل کھڑی کر سکتا ہے یا پھر ان 6 جماعتوں کے لیے یہ گرینڈ الائنس خود ایک بہت بڑا رسک ہونے والا ہے؟ تمام تر صورتحال پہ ہمارا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. پی ایم ایل این کی اگر بات کریں تو علی گوہر بلوچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور جے یو آئی فے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، حکومت کو ابھی بنے چند روز گزرے ہیں اور معاشی استحکام ابھی واضح طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت معاشی بہتری دکھائی دے رہی ہے. آئی ایم ایف کے سربراہ کی بات کریں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، لیکن گرینڈ الائنس ہے 6 جماعتوں کا جو کہ کھڑا ہو گیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف. سمجھتے ہیں یہ وقتی حاضری ہے یا واقعی کوئی مشکل کھڑی ہونے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل صورتحال تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آپ نے ذکر کیا کہ معاشی طور پر بہتری آتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ تو ظاہر ہے پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں اور ان چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ 2018 کے بعد جب ایک ایسی پارٹی کو مسلط کیا گیا جو کہ جس کے پاس کے پراپر اس کا مینڈیٹ نہیں تھا اور اس نے پاکستان کی نہ صرف معیشت کو کمزور کیا بلکہ پاکستان کی سیاست میں بھی انتشار پھیلایا، اور وہ انتشار ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور حتیٰ کہ وہ واقعات 9 مئی کے واقعات کی طرف جا پہنچے. تو پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں
معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی ہو. آپ جس گرینڈ لائنز کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد ہونا یا اتحاد کرنا یا اپوزیشن کا کردار ادا کرنا, یہ تو خوش آئند بات ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر مثبت تنقید ہو, اگر اپوزیشن کے رویے بھی مثبت ہوں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو رہنمائی ملتی ہے. لیکن اس جو احتجاج کی آڑ میں جو سابقہ روایات ہیں, جو سابقہ ادوار کے ہمارے تجربات ہیں, وہ احتجاج کی آڑ کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے. ملک جلانے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, ملک میں لاک ڈاؤنز بھی کیے جاتے ہیں, ملک میں 9 مئی جیسے واقعات بھی ہوتے ہیں, ملک میں پی ٹی وی پر حملے بھی ہوئے, سابقہ ادوار میں دھرنے جس طرح سے آپ نے دیکھا, تو حتیٰ کہ آئی ایم ایف کے پروگرامز کو سوبتاج کرنے کے لیے بھی جس طرح کے خطوط لکھے گئے, وہ تمام چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہاں, احتجاج پر امن OPDM کے پلیٹ فارم سے ہم نے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور احتجاج بھی کیے پورے پاکستان میں, لیکن کسی ادارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے, کوئی ملک میں لاک ڈاؤنز نہیں کیے, احتجاج کیے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, اور اس کے بعد بھی اس وقت کی ایک غیر نمائندہ حکومت کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا اور عدم اعتماد کر کے ہٹایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گرینڈ الائنس سے کوئی مطلب ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ احتجاج سے یا اس سے کوئی حکومتیں گر جائیں گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آئین کا نام لے کر آپ ان کی خود تاریخ پڑھیں تو انہوں نے تو آئین کی دھجیاں اڑائیں, آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تو ان کے ڈپٹی اسپیکر اس وقت جو سوری صاحب تھے, وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آئین کو کس طرح سے سوبتاج کیا. جب یہ امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے تو یہ کس آئین کے تحت اس انگلی کی بات کرتے تھے. ہاں, اگر ان کا کوئی مطلب ہے کہ ان کو تحفظات ہیں الیکشن پر, تو کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ نون لیگ جس کے الیکشن کے اوپر تحفظات تھوڑے یا زیادہ نہیں ہیں. تو اس کے لیے فورمز ہیں, وہ ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی کو پہلے ان فورمز پر جانا چاہیے. احتجاج بھی حق ضرور ہے, لیکن اس میں یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج ہوگا, وہ پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلانے والا احتجاج نہیں ہوگا. اگر ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور طریقہ کار, اس وقت نہ صرف حکومتی پارٹیز بلکہ اپوزیشن کی پارٹیز کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان جن سنگین حالات سے گزر رہا ہے, پاکستان کی سیاسی بالکل اپوزیشن پارٹی پر بھی یقینی طور پر علی گوہر صاحب اس کی ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے. لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے علی گوہر صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومتیں نہیں گرا کرتی, ایک تو اس پہ کیا کہیے گا؟ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کال دے دی احتجاج کی, یا غالباً وہ اس منتھ کے آخر میں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کیا اس کا دائرہ کار ہوگا؟ وہ خود اس کو لیڈ کریں گے؟ کیا بیانیہ ہے پریکٹیکلی؟ حکومتیں گرا بھی کرتی ہیں, حکومتیں کمزور بھی ہو جاتی ہیں اگر ضد کی جائے, اگر دستور کے باہر چلا جائے. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انگیج کریں. انگیج کرنے کے لیے جو ہے اس وقت جو ایشو ہے اس وقت ملک میں دھاندلی کا ہے الیکشن کا, 2018 میں بھی تھا. 2018 میں جو ہے نا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت کسی نہ کسی طرح سے وہ چلی گئی. تو اب اگر موجودہ حکومت اپنے آپ کو بچنا چاہتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے اور جو دوسری جو ان کے مقابل جو لوگ ہیں اس وقت ان کی کنٹینشن غلط ہے, تو پھر بات بڑی آسان سی ہے. یہ کہہ دیں کہ پنجاب میں ایسے کرتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے سی ایم پنجاب وہ ایک خط لکھ دیتی ہیں چیف جسٹس کو اور کہتی ہیں جی کمیشن ہم بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس میں کمیشن بنا لیتے ہیں. یہ جو نا وہ ٹریبونل کا لارا نہ لگائیں. ٹریبونل 10 سالہ پروگرام ہے, 5 سال ٹینور ہوتا ہے اسمبلی کا, اور ٹریبونل 10 سالہ پروگرام ہوتا ہے. بھلے ہم نے اس کے لیے 180 ڈیز فکس بھی کر دیے مگر اس کے باوجود نہیں ہو پائے گا. اور ٹریبونل سے 60 ڈیز پہلے دیکھ لیجیے نا, 60 ڈیز جو ہے نا وہ اس کے الیکشن کمیشن کے پاس تھے, 60 ڈیز وہ کمپلیٹ ہو گئے. تو وہ صرف جو نا سلیکٹڈ جو حلقے تھے ان میں ریلیف دی گئی ہے, اور اس میں بھی ایسے ہوا ہے کہ جہاں پہ 10 ہزار ریجیکٹڈ ووٹ آ گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کوشچن مارکس کھڑے ہو گئے جو پہلے تھے. تو اب بات تو بڑی آسان سی ہے. بات یہ حکومت میں آ گئے, حکومت کر رہے ہیں, یہ کہیں کہ نہیں تم سارے غلط کہہ رہے ہو, ہم بالکل جو ہے نا فیئر اور فری الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں. آ جائیے صوبوں کی سطح پہ یا جو ہے وفاق کی سطح پہ,
ہم کمیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن اپائنٹ کر دیتے ہیں, وہ آڈٹ کر دیں گے سلیکٹو حلقوں کا, جس پہ جو ہے نا وہ 10% رکھ لیں, اس کی تعداد 12% رکھ لیں, 15% رکھ لیں, 20% رکھ لیں, 10% سے بھی کم کر لیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر آپ کو الیکشن کے نتائج تسلیم کرنا پڑے گا. آپ یہ نہ کہیے کہ یہ جس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, الیکشن کے نتائج کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اگر زرداری صاحب کی بات کریں تو ان کے خود انہیں کوئی رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کی سے, ان کا ڈائریکٹ یا اپروچ کیا گیا؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے. یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے, یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. میں اپنے علم کی وجہ سے جو ہے نا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. البتہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کا جو ہے نا ان کی طرف سے ایک ٹیلی فون گیا تھا, جو مجھے میڈیا سے پتہ چلا. مولانا ڈی آئی خان میں تھے عید کی وجہ سے, اور کل رات کو آئے ہیں واپس اسلام آباد. میں بھی آج کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچا ہوں, تو مجھے بہت سی باتوں کا نہیں پتا ابھی تک. تو ممکن ہے کہ زرداری صاحب نے رابطہ کیا ہو, ممکن ہے نہ کیا ہو, مگر یہ الیکشن کا جو ایشو ہے نا, یہ بڑی آسانی سے ریزالو ہو سکتا ہے. اس میں انگیج کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کو, اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آ جائے. 4 صوبوں میں 4 ہم جج دے دیتے ہیں ہائی کورٹ کے. ایک میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ پھر اگر ہوئی تو لوزر ہو سکتی ہے, جس میں وہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن پہ اعتراض نہیں ہے. ہم تو بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ پی ٹی آئی ابتدا کر لے اس میں, اپنے جس صوبے میں حکومت ہے ان کی. تو 2 صوبوں میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 1 صوبے میں اور وفاق میں نون کی ہے. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا جائے صوبوں کی, اور ان کو کہے کہ ایک جج آپ ڈپیوٹ کر دیں 30 ڈیز میں, وہ اپنا آڈٹ کر کے ہم کو جو ہے وہ رپورٹ دے دیں. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب, جس طرح سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے, یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب اس کو خود پھر لیڈ کر رہے ہیں, کیا اس کا دائرہ کار ہونے والا ہے؟ جو ہمارا احتجاج ہے, دیکھیے ایک احتجاج ہے, یہ 6 جماعتی اتحاد ہے, یہ ان کا ہے. شاید ہم نے ابھی تک کسی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ نہیں کیا. ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ ہم اپنا احتجاج کریں گے, اور مولانا اس کو لیڈ کریں گے. 20 تاریخ کو پشین سے, اسی جگہ سے, اسی شہر سے, یعنی اسی شہر سے ہم جو ہے نا اپنے احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں, جس شہر سے جو ہے باقی 6 جماعتوں نے کیا ہے. تو اس احتجاج سے بچنا جو ہے وہ حکومت کے بس میں ہے, اور اس کی تجویز میں جو ہے نا وہ دے چکا ہوں. ہمیں غلط ثابت کیجیے, ہمیں کہیے کہ یہ آپ غلط ثابت ہو گئے, آپ گھر بیٹھیے آرام سے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ساتھ ساتھ جس طرح سے احتجاج کا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, واقعی سمجھ رہے ہیں پھر حکومت کی کوئی صحت پر فرق پڑنے والا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن ہوئے, اور ان الیکشنز کے اندر بھی یہ اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی, اور ظاہر ہے کہ اسی حکومت نے پاکستان میں ڈیلیور کر کے دکھایا. لیکن اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ دھرنے اور یہ چیز ہی کہا گیا کہ یہ تو ایک منظم دھاندلی کے ذریعے حکومت مارد وجود میں آئی ہے. اور اس کے بعد بالکل ایک کمیشن بھی بنایا گیا, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خط بھی لکھا گیا, اور اس کے بعد اس کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان کے اندر 2013 کے الیکشن میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. اس کے برعکس جو 2018 میں حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ابھی بھی جو ظاہر ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مختلف فورم پر گئی ہوئی ہیں. میرا کیس آلریڈی ایک فورم پر ہے, میرے بھائی کے علم میں ہے تمام بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ان فورم کو اویل کرنا چاہیے. یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو الیکشن بھی ہوں گے پھر اس کے بعد کمیشن بنے گا, پھر کمیشن اس چیز کا تعین کرے گا کہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو نہیں ہوئی. ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. پہلے ہمیں جو ہمارے آئینی اور قانونی فورمز ہیں ان کے اوپر اپنے الیکشن کے نتائج کے جو بھی تحفظات ہیں, اعتراضات ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو یا انڈیویجول کینڈیڈیٹس کو, وہ لے کے جانے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہے کہ پھر بات ہو سکتی. جہاں تک پارٹیز کو انگیج کرنے کی بات ہے, میں اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ایک طرف جو ایک نام نہاد پارٹی ہے جس کا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ مطلب لیڈ کرتے رہے ہیں, وہ انہوں نے تو ہمیشہ پاکستان میں ایک انتشار کی سیاست کی ہے, اور انہوں نے تو کبھی بھی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھایا. ایون اس وقت بھی دیکھ لیں
تو ان کا رویہ جو ہے وہ آپ کو کسی اور طرف منہ کر کے صدائیں لگاتے ہوئے نظر ضرور آتے ہیں. وہ تو علی گوہر صاحب وہ معاملہ ہے نا کہ وہ ایک مخصوص قسم کی سیاست کرتے ہیں، لیکن پھر آپ وقت یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنی اسٹریٹ پاور کا استعمال کرتے ہیں تو حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. نہیں دیکھیں، بات اثر ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی تو اختلاف ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک فورم پر نہ ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے بھی مسلسل رابطے رہتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ محمد نواز شریف صاحب مولانا صاحب کے گھر بھی گئے، وہاں پر بھی ملاقات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کہ شہباز شریف صاحب کا بتا رہے تھے کہ ان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہے، اور ابھی عید کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ضرور رابطہ کیا بھی جائے گا. صحیح، عید کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے. لیکن سینیٹر کامران مرزا صاحب سمجھتے ہیں آپ اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرتی ہے، ساتھ دیں گے وہ حکومت مخالف احتجاج میں؟ ہمارے احتجاج سے تو 1 منٹ میں ہمارے احتجاج ختم ہو جائے گا. ہم کو کوئی احتجاج کا شوق تو نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیے. ناصر ملک صاحب والا کمیشن سب کو یاد ہے. تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے. تو اگر دونوں موقف ایک ہو جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کا ساتھ دے گی. کل جو پشین والا جلسہ ہے وہ تو پھر ہمارے خلاف نعرے بھی لگوائے گئے اس پشین والے میں. ہمیں تو کل والے جلسے سے ان کی گلہ بھی ہے کہ کل پھر جو ہے نا وہ اپنے روایتی انداز میں جو ہے نا وہ دوسروں کی کردار کشی جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مروت صاحب تھے شاید ان کے پارٹ پہ، حالانکہ جلسہ بھی کوئی بڑا نہیں تھا. 3 سے لے کے 4,000 لوگ ٹوٹل اکٹھے ہوئے تھے. ہم 20 تاریخ کو جلسہ کر کے بتائیں گے کہ ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں. تو مگر اس طرح سے جو ہے نا دوسروں کی جو ہے دوسروں کے اوپر نعرے نہ لگوائیں تو کامران صاحب اگر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ پھر یہ صرف کمیشن اپائنٹ کر دیں، ہمارے تحفظات اس کمیشن کی اپائنٹمنٹ کے ساتھ ہی دور ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ آنے تک ہم بالکل خاموش بیٹھیں گے، اور نتیجہ جب آ جائے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ کہیں کہ کوئی سسٹمیٹک قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، کوئی ادارہ جاتی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، تو ہم بالکل جو نا سر آنکھوں پہ ان کو تسلیم کریں گے. مطلب پھر مولانا فضل الرحمان حکومت کے اتحادی بن سکتے ہیں، بنتا دیکھ رہے ہیں پھر ہم؟ نہیں اتحادی نہیں بنیں گے. بیٹھیں گے ہم اپوزیشن میں اور ایک صحت مند جو ہے نا وہ کردار ادا کریں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے. پھر ہم اس نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ جی بالکل سر آنکھوں کے اوپر آپ جیت گئے، آپ بالکل جو ہے نا 5 سال مکمل کریے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو ایک کمیشن کے ذریعے اس کا آڈٹ کروا دیجئے. آڈٹ میں بہت کچھ نکلے گا. آگے کیا صورتحال ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن علی گوہر صاحب اس وقت سمجھتے ہیں ایک تو یہ جو 6 جماعتی الائنس ہے اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو سپر سٹار ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ تو اس طرح سے شامل نہیں ہے. تو یہ جو تحریک ہونے والی ہے حکومت کے خلاف، جب ان کے بانی پی ٹی آئی شامل نہیں ہے، یہ خود انہی کے لیے ایک امتحان ہونے والی ہے، کیونکہ اگر فیل ہوتی ہے یا پھر واقعی پھر حکومت کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے کوئی امتحان ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی روایتی باتیں ہیں اور حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہ بھائی کامران مرزا نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے کہ کل ان کے ذرا رویے آج بھی دیکھ لیں کہ جس طرح سے کل انہوں نے مولانا صاحب کی اور ان کی پارٹی کی کردار کشی، حالانکہ مولانا صاحب اس وقت حکومت میں شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود وہی گالم گلوچ والی سیاست انہوں نے وہاں سے شروع کی. ہمیں تو وہ گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس طرح سے کہ یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ ایک پارٹی ہے جو کہ اس جہاں پر وہ جلسہ کر رہے تھے وہاں سے بھی مولانا صاحب جیتے ہوئے، اور ادھر ہی اسی جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کے وہ اپنے کارکنان کے ذریعے اور وہی برے نعرے لگوا رہے تھے. ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور نہ ہی یہ سیاسی پارٹی ہیں، یہ تو ایک جتھا ہے جو ملک میں انتشار پھیلاتے. مجھے ایک بات بتائیں، کہہ رہے ہیں 6 پارٹیز ہیں، ایک تو پی ٹی آئی اور دوسرا ساتھ انہوں نے وہ ایک سنی اتحاد کے سربراہ کو بٹھایا تھا. پہلے تو بتائیں کہ پی ٹی آئی کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کا تو وجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سنی اتحاد اور اس کے سربراہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں
ان کے آپ دیکھ لیں کہ ان کے پچھلے 2 3 4 5 الیکشنز کے اندر کیا کیا پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے یا موجودہ اسمبلی میں کیا ہے، اور اگر ان کے بقول یہ الیکشن شفاف نہیں تھے تو سابقہ جو شفاف الیکشن ان کے بقول ہوتے رہے تو اس وقت ان لوگ صحیح ہے. حکومتی جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، جو حکومت کے خلاف یہ اتحاد ہے، یہ یا ہوتا ہے موجودہ حکومت کے لیے یا پھر خود ان کے لیے تمام صورتحال پہ آگے بات کریں گے، لیکن اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. اور آنے والے وقت میں حکومتی اتحاد کے لیے اس وقت مشکل ہونے والی ہے یا پھر کوئی بڑی آسانی ہے؟ علی گور صاحب، اس وقت کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف کوئی بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس پہ کیا کہیے گا؟ ساتھ ساتھ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ نواز شریف کی جو طرز سیاست ہے وہ خاموشی ان کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، خاموشی کو وہ ہمیشہ ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے آ رہے ہیں، تو ایک کوئی بڑی کانفرنس ہونے والی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم رہے. نہ صرف وزیر اعظم رہے بلکہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا، پاکستان کی سیاست کو سنبھالا، پاکستان کی سیاست میں تلخیوں کی بجائے جو مطلب ہے کہ اخلاقیات کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ہوچے ہتھکنڈوں کا ہمیشہ صبر اور تحمل کے ساتھ اور وکٹمائزیشن کا مقابلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب کا سیاست میں کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے اور اس کو کسی صورت بھی نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب بالکل ہماری پارٹی کے قائد ہیں، اور وہ اب چونکہ پہلے حکومتیں بن رہی تھیں اور سارا وہ سلسلہ چل رہا تھا، تو نواز شریف صاحب اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کے لیے اور ملک و قوم کے لیے بالکل فعال کردار ادا کریں گے، اور کوئی یہ توقع نہ کرے کہ کوئی دھماکہ دار پریس کانفرنس نہیں. ہاں، وہ دھماکہ دار کردار ادا کریں گے، اس پاکستان کی ترقی کا کردار، اس پاکستان کی سیاست کو مستحکم کرنے کا کردار وہ ضرور ادا کریں گے، اور اس کے لیے وہ آپ کو فعال کردار کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے علی گوہر صاحب، یا پھر واقعی کوئی پھر پورے پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، کردار بالکل یہی ہے، جس طرح سے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جس طرح سے پاکستان کی سیاست میں 6 میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید خاموش بیٹھے نہیں. نواز شریف صاحب کسی دور میں بھی انہوں نے جو ہے جب بھی انہیں جبر کے سامنے کھڑا ہونا پڑا ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے والے ہیں. یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ کردار ایک مثبت کردار ہوگا جس سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، جس سے پاکستان کی سیاست مستحکم ہوگی. وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنوں میں نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں بھرپور طریقے کے ساتھ شروع کریں گے، جس میں وہ اپنی پارٹی کو بھی دوبارہ سے فعال کریں گے، اپنی حکومتوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے کہ انہوں نے 13 سے 17 تک بھرپور سیاست کی، اور اس سے پہلے مشرف کی، لیکن علی گوہر صاحب اگر معاشی اشاریوں کی بات کریں، انڈیکیٹرز کی بات کریں، وہ تو مثبت ہیں ہی، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے. تو پھر تو ایسے تو پھر مہنگائی میں بہت اضافہ ہوگا. عام عوام کے لیے کیا کر رہی ہے پھر؟ دیکھیں، بات آپ کی درست ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 13 میں لوڈ شیڈنگ جو تھا، انرجی کرائسس بڑا کرائسس تھا. اس وقت دہشت گردی کا جو تھا وہ بڑا. اس وقت نواز شریف صاحب نے نہ صرف بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی تھی اس میں بھی تقریباً 90% 95% تک اس وقت کمی آئی، اور وہ ضرب عضب جیسی جو تھی وہ مطلب ہے آپریشنز کیے گئے. بالکل آپریشن کیے، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ کل سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ ہونے والا ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب، میں مختصر سی جی علی گوہر صاحب، اصل میں وقت کی ذرا کمی ہے تو ہاں میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم معاشی طور پر مستحکم ہوئے نہیں، ابھی تک ہم وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ابھی مشکلات درپیش ہیں، لیکن ان چیزوں کے نتائج پراپر طریقے کچھ ٹائم درکار ہے.
सही, यकीनी तौर पर इस वक्त महंगाई भी है और हुकूमती इत्तेहाद को मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिल वक्त मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।